बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशरत नईम भट्टी के पास, जो कि प्रोफेसर ऑफ होम्योपैथिक के हैं, फिलॉसफी हैं, क्रोनिक डिजीज़ के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे होम्योपैथिक के हवाले से और इन बीमारियों के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे जिसके बारे में मतलब जिनका इन्होंने इलाज किया है, और ऐसी कोई मतलब क्रिटिकल डिजीज़ हैं जिनका इलाज बहुत क्रिटिकल था और इन्होंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह के कुछ प्रोग्राम पहले आप लोगों ने रिकॉर्ड किए, उनमें होम्योपैथी के बारे में जो कुछ बात की, तो मेरा ख्याल है कि आप मोहतरमा जो है वो अब मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि आप किन किन डिजीज़ का इलाज करते हैं, और उनमें से कोई ऐसी जो कि बिल्कुल ही जो है ना अनक्योरेबल हो। तो हमारी जो लाइफ है उसमें, होम्योपैथ की लाइफ में स्पेशली, हमारे हिस्से में जो मरीज आते हैं ज़्यादातर, उनमें तकरीबन 70% ऐसे ही होते हैं जो इनक्योरेबल होते हैं, जिन्हें के दीगर तरीका इलाज में ये कहा जाता है कि आपका इलाज नहीं है, मुस्तकिल इलाज नहीं है। मैनेजमेंट बाद लोगों की है लेकिन इलाज मुकम्मल नहीं है। जिस तरह कि ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है, जो डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है, या रिमोटिज्म जिसको गंठिया भी कहते हैं, वो जोड़ों के दर्द और किडनी फेलियर हो गया। फिर इसी तरह हेपेटाइटिस के बारे में है। फिर बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में वो लोग कहते हैं कि हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं कि मुकम्मल तौर पे इंसानी जिस्म से नहीं जाती। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है होम्योपैथी पे और हम पे कि हम उन मरीज़ों का इलाज करते हैं जिनको ऑपरेशन कहा जाता है और जिनको ये कहा जाता है कि आपका इलाज मुमकिन नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसमें जो जनरल जिसमें ऐसे जो अमराज हैं उसका ट्रीटमेंट आए दिन मैं भी और मेरे दोस्त भी जो है वो करते रहते हैं, जिनको कहा जाता है कि आपका इलाज जो मुमकिन नहीं है। मुख्तलिफ गुर्दे में जो मसलन पथरी है अगर, तो हम उसको बगैर ऑपरेशन की कोशिश होती है हमारे निकालने की। बहुत कम होते हैं, मसलन 100 में से 4-5 ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें हम सर्जन को रेफ़र करते हैं। अदरवाइज हमारी कोशिश होती है हम उसमें कामयाब हैं। और इसी तरह पित्ते की पथरी के बारे में भी जो है वो कहा जाता है कि ये निकलने का रास्ता नहीं है, ये निकलती नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन मैं और मेरा दोस्त जो है, ये मैं इसलिए मेरे दोस्त की सिर्फ ये नहीं कि मेरे बहुत से दोस्त हैं और बड़े अच्छे होम्योपैथ हैं, वो हम लोग कोशिश करके इसको पिघला देते हैं वो वहीं पे। तो जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें पथरी निकलती। लिहाजा हमारे दोस्त जो है वो अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग कहते हैं जी आप पथरी निकाल देते हैं, इसका तो रास्ता ही नहीं होता। नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन जो है वो एक तो तरीका हमारा अपना है। इसी तरह अगर गुर्दे की कोई पथरी बनती है तो उसकी कोई वजह होती है, तो वो बार बार अगर उसका ऑपरेशन करके हम निकालते हैं तो 1-2 ऑपरेशन के बाद गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश होती है कि बगैर। इसी तरह बहुत से और अमराज हैं जिसमें जो है वो इलाज, मसलन रिमोटिज्म है, गंठिया का इलाज हम लोग जो करते हैं, इसमें दीगर तरीका इलाज में जो पेन किलर वगैरह इस्तेमाल करके कोशिश की जाती है वो मैनेजमेंट करने की। और एलोपैथी जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट है, और जो कि इंसानियत जो है दर्द में मुबतला होती है वो उनसे फ़ायदा उठाती है। लेकिन जो मर्ज बढ़ता जाता है, एक शख्स अगर वो बीमार होता है, उसको जोड़ों में दर्द होता है तो पहले मरीज के डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद MBBS के पास, और फिर इस तरह करते करते 5-6 साल उसको गुजर जाते हैं जब वो एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी जो जोड़ हैं अब टेढ़े होने शुरू हो गए या वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर जो है वो पूछता है कि भाई क्या। फिर उसको हमारे दोस्त बता देते हैं कि भाई इसका हमारे पास कोई इलाज है नहीं जो हमारे दीगर तरीका है। और फिर वो हमारे पास स्थिति है कि हमारे पास काफ़ी अर्से बाद लोग आते हैं
کہ جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا علاج کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ جی بھائی 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے جی، بڑا آپ کا علاج جو ہے وہ دیر سے آرام آتا ہے، لیکن ان لوگوں کو، بعض لوگوں کو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کو وہ جو 6-7 سال جو کراتے ہیں وہ علاج نہیں یاد آتا، اگر وہ بھی تو علاج سکھاتے رہے، یعنی وہ یہ اس لیے میں بات کی کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ سست ہے، سست نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو جڑ سے جو ہے ٹھیک کرنا۔ اسی طرح جو مختلف جو بریسٹ کینسر ہے اس کو اگر آپ لے لیں تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے مریضوں کو، ہم ان کا بھی علاج کرتے ہیں بغیر آپریشن کے، یعنی کہ اس طرح اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھیں تو تقریباً کافی سارے امراض ہیں، اس کے ہارٹ کے ڈیزیز کے جو ہیں اس میں بھی ہم لوگ میڈیسن دیتے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس میڈیسن ایسی ہیں جو کہ جو بند نالی ہیں ان کو کھولتی ہیں۔ تو ابھی آپ نے جو کہا تو اس میں مختلف قسم، اب ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں، مثلا اب میرے پاس کئی ایسے مریض ہیں جو آپ حیران ہوں گے 15-16 سال سے ہمارے پاس، اب یہ نہیں ہوا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہوئے لیکن کوئی اور پرابلم ہوئی تو پھر بھی ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن بعض ایسے مریض ہیں جو کہ جنہیں اس وقت کہہ دیا گیا آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے کہ بھائی آپ سروائیو نہیں کر سکتے، الحمدللہ ابھی تک وہ ٹھیک ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ یہ تھا کہ کوئی ایسا مریض، بے شمار ایسے مریض ہیں، اگر وہ آپ نے اچانک سوال کیا تو لیکن چلو میں چند ایک آپ کو ذکر کر دوں کہ آج سے کوئی 15-16 سال پہلے میرے پاس ایک مریض آیا تو اس کو ہارٹ کی پرابلم، جو انجیکشن فریکشن ریٹ اس کا بہت کم تھا، ایک وجہ اس کی کرائی کی وغیرہ وغیرہ، تو میرے پاس وہ کچھ عزیز لیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کریں، بہرحال انہوں نے یہی کہا گیا تھا کہ آپ کو سروائیول جو ہے اس حالت میں مشکل ہے، تو وہ مجھ سے ٹریٹمنٹ میں نے اس کا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بہتر ہونا شروع کر دیا، اور ابھی تک انشاءاللہ کی طرف سے وہ بہتر، آج 16-17 سال ہو گئے۔ ہارٹ کی پرابلم ہے، لوگوں نے یہ کہا گیا تھا، لیکن ہوا اس طرح کہ ان کے بعد کیونکہ ان اس یقین ہو گیا کہ جب انہیں صاف کہہ بھی دیے کہ بھائی یہ علاج نہیں ہو سکتا، تو ان کے ایک رشتہ دار بچی تھی، پیدائشی طور پہ وہ نابینا تھی، تو وہ جو میرے پیشنٹ تھا اس کے جو بیوی تھی اس نے مجھ سے بات کی، کہتی ہے کہ آپ سے بات کرنی ہے، پہلے جو ہمارے رشتہ دار ہیں بہت غریب ہیں، ان کی بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کرایا، وہ کہتے ہیں اس کی نظر جو ہے نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو آپ اس کا جو ہے نا علاج کر سکیں گے۔ میں نے کہا جی جب آپ نے ہر جگہ سے سارے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں، تو پھر مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے جی ہم نے آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی تو یہی کہا گیا تھا کہ وہ اس کا علاج نہیں۔ میں نے کہا اس بچی کو لے آئیں، چلو بچی کو لے آئیں، ظاہر اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہماری جہاں جو ہے وہ بعض دفعہ ڈیزیز جو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، زیادہ تر جو ہے سمٹمالوجی بھی ہمیں سمٹم جو ہوتے ہیں، تو جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تو وہ آنکھوں میں تھرتھراہٹ تھی، آنکھوں میں ان کے جو تھرتھراہٹ تھی اس جو ہے نا اس تھرتھراہٹ کی وجہ سے نا وہ میں نے یہ ججمنٹ کی کہ ایک نیسٹیگمس ایک ڈیزیز ہوتی ہے، میں نے اندازہ لگایا، بہرحال اس ڈیزیز کو بھی چھوڑ کے میں نے اس کے سمٹم لے کے اس کو میڈیسن لینا شروع کر، تو بہرحال ان کی افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی، تو میں نے انہیں کہہ بھی دیا تھا کہ بھائی میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو تقریباً 3-4 مہینے بعد ہمیں اس کا رزلٹ ملا کہ وہ بچی جو ہے اب جو ہے نا وہ کئی دفعہ یوں تھوڑا سا اتنا پتہ لگتا ہے کہ اس کو دھند سی نظر آتی، تو تقریباً جب 1 سال کے قریب اس بچی نے باقاعدہ دیکھنا، مطلب تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کیا،
اور یہی کوئی 1.5 یا 2 سال بعد وہ بچی بالکل کہ جو مجھے جس لیڈی اس کو لے کے آتی تھی میرے پاس، ان کی رشتہ دار، وہ کہتی ہے کہ میں جب ان کے گھر گئی تو ان کا گیٹ جو ہے کافی دور تھا، گاؤں میں آپ کو پتہ دور سے ہوتے ہیں، تو جب گیٹ میں تو اس عائشہ نے وہاں سے شور مچا دیا کہ وہ آنٹی آ گئی، یعنی کہ اس کو نظر آ گیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، آج وہ بچی بالکل دیکھ رہی ہے اور اسکول بھی چلی گئی ہے، اسکول میں داخل ہو گئی ہے۔ اس طرح کے کیسے ہوتے ہیں، وہ کافی خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہومیوپیتھی کا کمال ہے۔ ایکچولی ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ ہماری نالائکی ہے کہ کئی جو ہم لوگ جو نہیں پہنچ سکتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ جو ہے کہ ہر اس میں بڑی بڑی چیزیں۔ ایک بچی ہے میرے پاس آئی، اس کی والدہ اس کو اٹھا کے لائی کہ میرے پاس تو کچھ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا اور کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا بھی ذکر اس نے کیا کہ ان کے پاس ہم لے کے گئے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس کو بیماری یہ تھی کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں بہت نازک تھی، اس میں آسٹوجینس امپرفیکٹا اس ڈیزیز کا نام ہے، وہ تھی اسے۔ تو ذرا سی بس ہلی جلی ہڈی ٹوٹ جاتی، ذرا گیری ہڈی ٹوٹ اور گروتھ نہیں ہو رہی تھی، تو بیچاری اس کو لے کے آئی۔ تو پھر اس کو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا لیکن بہت وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ خیر میں نے اس کو شروع کر دیا، اس میں امپرومنٹ ہو لیکن پھر رک جائے، پھر امپرومنٹ ہو پھر وہ بڑی پریشانی کرے گی۔ خیر پھر میں نے دیکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ اسکول سے نا ذرا وہ اس کو جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے تھوڑی سی اس کو محسوس ہو گھبراہٹ سی۔ اس وقت پتہ کیا تو کچھ جو ہے نا وہ ان کے ہیڈ مسٹر سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ خیر وہ بھی ہو گیا تھوڑا مسئلہ، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو ایگزرشن ہوتی تھی جو اس سے وہ، تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی، میں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، اس کی امپرومنٹ پھر وہی ہو جاتی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا آپ علاج جائیں۔ میں نے کہا اس کی بیٹی پاس موجود تھی، تو میں نے کہا بات یہ ہے اگر یہ میری بات مانے گی تب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانے گی؟ خیر میں نے کہا جی یہ جو بچی ہے یہ اسکول چھوڑ دے۔ خیر میں نے کہنا تھا اس نے رونا پیٹا شروع کر دی، بچی بڑی ہوتی، میں کیا میری وہ سہیلی وہ آگے نکل گئی، وہ بڑی باتیں کرنے سے وہ صحیح تھی۔ میں نے کہا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر اس بچی کو میں نے سمجھایا کہ وہ اس دن کہتی تھی بڑی وہ میری کزن ہے اس کی شادی ہے تو وہ جاؤں گا تو میرا کیا؟ میں نے کہا دیکھو آج آپ کی کزن کی شادی ہو رہی ہے، کل آپ کی بھی ہونی چاہیے نا، لیکن اگر یہی عادت رہی تو آپ کی نہیں ہوگی۔ تو اتنے کے لیے اگر آپ اتنی قربانی تھی، میں نے کہا اگر آپ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو آج کل کلاسیں لینا یا پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ وہ کور کر لیں گی۔ تو خیر وہ گھر چلے گی، پھر اس کی والدہ کا فون آیا کہ بھائی وہ مان گئی ہے، اس نے پھر اسکول چھوڑ دیا۔ پھر اس سال میں نے اس کا علاج کیا۔ ابھی وہ لڑکی جو ہے وہ 10 سال کی تھی میرے پاس آئی تھی، اب وہ 18 سال کی جو جوان خوبصورت لڑکی ہے، چلتی پھرتی آتی ہے۔ ابھی بھی وہ کچھ میڈیسن تو درمیان میں سو کڈنی وغیرہ کا پرابلم ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں۔ اسی طرح جو ہم لوگ علاج کرتے ہیں ایسے بچوں کا جو نالائق ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، تو اس میں مجھے بہت زیادہ اور میرے دوستوں کو بھی کامیابی ہوئی کہ جس کو کہتے ہیں نالائق جو بچے جن کی ٹیوشن رکھی جاتی ہے، والدین ٹیوشن رکھتے ہیں، تو کچھ میرے پاس لوگ آئے میرے پاس جو یہ اچھے اسکولوں کے جو والدین، تو انہوں نے کمپلین کی تھی بچہ ہمارا، تو میں نے انہوں نے کہا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو آپ نے یہ ٹیوشن لگائی 10-15 ہزار کی وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اللہ نے بڑی کامیابی دی، بڑی حیرانگی حد تک وہ جو بچے نہیں پک اپ کر رہے تھے کلاس میں پیچھے رہ رہے تھے انہوں نے نمبر لینے شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بچے اور جو طرح قسم کی جو مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں، مثلاً بچے جو انگوٹھا چوستے ہیں، بچے جو پیشاب کرتے ہیں، جو بستر پہ وغیرہ، تو اس طرح کی بہت سی جو ہیں وہ ہمارے
ہر روز ہمارا لیکن کئی جو ہوتی ہیں وہ میں زیادہ تر جو مریض دیتا ہوں وہ کڈنی فیلئر کے دیتا ہوں جن میں گردے فیل ہو جاتے ہیں. جب کسی مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈائلسس کریں اس کا مطلب اس سے گردے فیل تو ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں. اس میں سے 70% تقریباً وہ لوگ کو میں ڈائلسس نہیں ہونے دیتا. وہ جو ہے وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. تقریباً 20% ایسے لوگ ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایسی چیز جس کے بارے میں اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس میں جو یوریا کیریٹین یا یورک ایسڈ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے اس سے باقاعدہ جو RFT جب بالکل نارمل ہو جاتا ہے پھر ہم جو ہے اس کی KUB کرا کے تو اس میں جو چینجز آتی ہیں وہ یا استعمال ہونا چاہیے جو کڈنی استعمال ہونا ان کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. یہ بہت مشکل ہے بے شک لیکن ہومیوپیتھی جو ایک بہت بڑی سائنس ہے اور بہت اس میں محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں اور ہمارے دوست جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کا سلا دیں. شکریہ. اوکے ڈاکٹر صاحب آپ نے قیمتی وقت میں آپ نے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ. ویلکم. تھینک یو.